सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन कुल इन कुंतुम युहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। कायनात का तमाम तर हुस्न व जमाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवों की खैरात है। सहाबा किराम वो खुशकिस्मत इंसान थे कि जिन्होंने हालत ईमान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बसआदत हासिल की। सहाबा किराम को हुज़ूर की ज़ियारत से बढ़कर कोई चीज़ न थी। गोया कि सहाबा किराम हुज़ूर की ज़ियारत जब तक नहीं कर लेते थे तो वो बेताब और बेचैन रहते थे। गोया कि हुज़ूर की मोहब्बत करना उनके लिए जिस्म में रूह की हैसियत रखता था। हर चीज़ की एक रूह होती है और इबादत की भी एक रूह है, और इबादत की रूह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। अगर हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो हमारी इबादत भी कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम युहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो तो हुज़ूर की पैरवी करो। अगर हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। अगर हुज़ूर से मोहब्बत नहीं तो अल्लाह भी महबूब नहीं बनाएगा। और फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। समझने ज़िवकार, इस आयत करीमा में हमें हुज़ूर से मोहब्बत करने की तलकीन की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुज़ूर से मोहब्बत करो। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता कि जिसके दिल में अपने माँ बाप, करीबी रिश्तेदार, महबूब चीज़ें सबसे बढ़कर हुज़ूर की मोहब्बत महबूब ना हो जाए। ये बात सुनकर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान के अलावा बाकी सब चीज़ों से बढ़कर आपसे मोहब्बत है। अपनी जान के अलावा अपनी जान को शामिल नहीं किया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। जब तक तुम अपनी जान, माल सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। असल में तो ईमान मुकम्मल था, लेकिन ये बावर करवाना था कि तुम अपनी जान को मुझसे महबूब समझते हो, हालांकि मैं तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब होना चाहिए। तो फिर जब हज़रत उमर ने हुज़ूर की ये बात सुनी तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, जितने मेरे करीबी रिश्तेदार, महबूब रिश्तेदार, जितने मुझे पसंदीदा लोग हैं, सबसे बढ़कर मुझे आपसे मोहब्बत है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ए उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। ये मोहब्बत रसूल है। किसी शख्स ने अगर कोई कागज़ के फूल बनाए, बड़े खूबसूरत फूल बनाए, और देखने में ऐसे लगता है कि हकीकी फूल और उन फूलों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें क्या चीज़ की कमी है? वो है रूह की कमी। अगर उसके अंदर रूह आ जाती तो वो हकीकी फूल बन जाते, लेकिन उसके अंदर रूह मौजूद नहीं है तो वो एक कागज़ के फूल हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह इबादत है, वो भी कागज़ के फूलों की तरह है। अगर उसके अंदर रूह मौजूद होगी तो वो इबादत हकीकी इबादत होगी, अगर रूह मौजूद नहीं होगी तो उसकी मिसाल कागज़ के फूलों की तरह है। इसी तरह किसी शख्स ने अगर बड़ा ही खूबसूरत मुजस्मा बनाया, उसके आँख, कान, नाक इस तरह खूबसूरत बनाए कि देखने में ऐसा लगता है कि यह इंसान ही है, लेकिन उसके अंदर रूह मौजूद नहीं है। जब रूह आ जाती है तो इंसानियत आ जाती है। इबादत भी इसी तरह है। अगर इबादत के अंदर रूह मौजूद होगी तो वो इबादत होगी, वरना वो इबादत भी किसी कागज़ के फूल और मुजस्मे की तरह होगी। ये इबादत, ये मोहब्बत रसूल है। सहाबा कराम की मोहब्बत रसूल ये थी कि सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो वो पानी भी लिया करते थे। हुज़ूर के जिस्म अतहर से जो पानी निकला करता तो वो भी आप लेने में सबसे आगे हुआ करते थे। हुज़ूर के बाल आप हासिल करने में भी सबसे आगे हुआ करते थे। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या चीज़ ये करवाती है? फरमाते हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमें ये करवाने पर मजबूर करती है। यही वो मोहब्बत रसूल है जो अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मीलों का सफ़र करवाती है। हज़रत अवैस करनी
چھوٹے سے تھے، حضور سے محبت ایسی تھی کہ اپنی والدہ سے اجازت مانگتے تھے کہ مجھے حضور کی زیارت کرنے کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والدہ فرماتی کہ تم پہلے تو منع کیا لیکن بعد میں فرمایا کہ جاؤ، لیکن حضور کو تنگ مت کرنا، اگر ملاقات ہو جائے تو ملاقات کر کے آ جانا، ورنہ ایسے ہی لوٹ کر آ جانا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا حجرے میں حضور موجود نہیں ہے، میلوں کا سفر کر کے گئے اس خوشی میں کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ گئے، جب حضور حجرے میں موجود نہیں تھے، آپ رکے اور واپسی آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے، فرمایا کہ یہاں میرا کوئی غلام ہو کے گیا ہے۔ حضور کی بھی تو محبت تھی نا صحابہ سے، کہا کہ مجھے میرے غلام کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی غلام یہاں ہو کر گیا ہے۔ یہ حضور کی محبت تھی، صحابہ کی حضور سے محبت تھی اور حضور کی صحابہ سے محبت تھی کہ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ کوئی میرا غلام آیا ہے۔ یہی وہ محبت رسول ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہی وہ محبت رسول ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو خوشی خوشی سانپ سے ڈسوانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق یار غار ہرا میں تھے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کر حضور آرام فرما رہے تھے، تو ایک جگہ سے سوراخ نما جگہ چھوٹی ہوئی تھی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ حضور کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، آپ نے اس روشنی کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں ایک سانپ بھی تھا جو حضور سے محبت کرتا تھا، وہ سانپ اس سوراخ سے آنا چاہتا تھا اندر، آپ کے ہاتھ کی رکاوٹ بن رہی تھی، تو وہ آپ کو ڈھنستا رہا، بار بار آپ کو ڈھنس رہا تھا کہ کہیں آپ ہاتھ ہٹائیں اور وہ اندر آ جائے، لیکن آپ نے حضور کو نہیں اٹھایا کیونکہ یہ محبت تھی کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ آپ وہ سانپ کا ڈسنا سہتے رہے، جب درد اتنی شدت سے بڑھ گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حضور کے رخسار مبارک پر گرے، تو حضور بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کس چیز نے آج تجھے رلا دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سانپ مجھے بار بار ڈس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سانپ کو، اے سانپ تو میرے غلام کو ڈستا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اتنی سالوں سے انتظار کر رہا ہوں آپ کے دیدار کا، اور یہ آپ کا غلام مجھے دیدار کرنے نہیں دے رہا۔ وہ سانپ کی محبت تھی، اور حضور اور صحابہ کی حضور سے محبت یہ تھی کہ ان کی نیند میں خلل آنے نہیں دیتے تھی، اور سانپ زیارت کے لیے کتنے سالوں تک وہاں بیٹھا رہا کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ محبت رسول یہ چیز ہے، یہی وہ محبت رسول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، میرے یہاں اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک منافق مسلمان اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک مسلمان پکا ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، یہودی مانا جاتا ہے، لیکن ایک منافق ہوتا ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہوتی، وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق مسلمان اور یہودی کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ منافق کہتا ہے کہ کسی یہودی کے پاس فیصلے کے لیے چلتے ہیں، لیکن جو یہودی تھا، یہودی ہو کر وہی کہتا تھا کہ حضور کے پاس چلیں۔ یہودی وہ کہتا ہے کہ حضور کے پاس فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک ان میں آپس میں مذاکرات چلتے رہے، جھگڑے چلتے رہے، پھر آخر میں بات یہاں تک پہنچی کہ حضور کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضور کے پاس گئے تو حضور کو فیصلہ سنایا، حضور کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ حضور نے فیصلہ فرمایا اور کہا، اور فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دے دیا، کہا کہ یہودی سچا ہے، یہودی کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا۔ منافق مسلمان فیصلے کو نہ مانا، وہ کہتا ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں میں بات ہو گئی، چلو حضرت عمر کے پاس چل لیتے ہیں۔ گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کو فرمایا کہ ہمارا یہ فیصلہ کریں۔ یہودی نے کہا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، لیکن یہ منافق مسلمان نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں اور ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے اور ایک تلوار لیے واپسی آئے اور منافق کی گردن جدا کر دی اور کہا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، میرے یہاں اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی جائے گی۔ یہ محبت رسول تھی کہ حضور کے فیصلے کو نہ ماننے والے کی گردن اڑا ڈالی، یہ محبت رسول تھی۔ یہی وہ محبت رسول ہے جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔
یہی وہ محبت رسول تھی جو حسان بن ثابت کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے ہنسی آج تک میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں سے دیکھے گی جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے ہنسی آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہ ہی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا گیا۔ یہ حسان بن ثابت کی محبت تھی کہ حضور کی محبت میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ الفاظ فرماتے تھے، اور یہ محبت رسول تھی جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کمال حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ کمال حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی حسن یوسف کو دیکھ کر۔ حسن یوسف پر جو ملکہ مصر تھی وہ فدا ہو گئی، تو عورتوں نے کہا کہ تو ملکہ مصر ہو کر ایک غلام پر فدا ہے۔ بھیستی کے بعد مطلب ان کو نیچا دکھاتے رہے کہ تو اپنی غلام پر فدا ہو گئی ہے، تو مصر ملکہ کی مصر ہے اور ایک غلام پر فدا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس دن آ جانا، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، اگر تم حسن دیکھو گی تو تم بھی فدا ہو جاؤ۔ کہا کہ ان کو کہا کہ تم فلاں دن آ جانا، یہاں بیٹھ جانا، تم دیکھ لینا حسن کو اور پتہ چل جائے گا تمہیں۔ آپ گئی اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے باہر تشریف لائیں، میری عورتیں میرا مذاق، میرے محلے کی عورتیں میرا مذاق اڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم ایک غلام پر فدا ہو، پلیز آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں اور ان کو اپنا دیدار کرا دیں۔ باہر عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چھریاں دے دی۔ کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں تو تم سیب کاٹ کر کھانا شروع کر دینا۔ یہی کہا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم سیب کھانا شروع کر دینا۔ وہ کاٹنے لگی، اپنا سیب کو کاٹنے لگی اور کھانے لگی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، دیکھا تو ان کی انگلیاں ہی موجود نہیں تھیں، انگلیاں کاٹ چکی تھی، اس طرح حسن میں کھو گئی۔ کمال حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی۔ پھر لکھتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، عرب کے جو لوگ ہیں وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ عورتیں حضور کو دیکھ لیتی تو اپنی دلوں پر چھریاں پھیر دیتی۔ وہ تو حسن یوسف تھا نا، اگر حضور کو دیکھتی تو اپنے دلوں پر چھریاں پھیر دیتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو انگشت زنا، کمال حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہیں۔ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ جس نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن حضور کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ اسی طرح فلسطین میں جس طرح مسلمان اپنے سر کٹا رہے ہیں لیکن جھک نہیں رہے، کیونکہ حضور سے محبت ہے۔ اگر حضور سے محبت نہ ہوتی تو یہ فلسطینی کب کے اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوتے اور بیت المقدس کو چھوڑ چکے ہوتے۔ حضور سے محبت ہے جو انہیں یہ سب کرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضور کی محبت ہی ایسی چیز ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، عبادت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ محبت رسول ایک روح کی طرح ہے۔ اگر جسم میں روح ہوگی تو انسان کہلاتا ہے، اسی طرح عبادت میں اگر روح ہوگی تو وہ بھی عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔